अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 85 तक हमने कर लिया था। तो आयत नंबर 85 यानी ये रुकू नंबर हमारा बनेगा 10। यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ कैसे अल्लाह ताला ने अपनी सिफत अजीज़ और सिफत रहीम को जाहिर किया, वो हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहा उसने कि वमा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना, जैसा कि पिछले नबियों को जुटलाने वालों ने कहा था, ऐसे ही शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उसको यही कहा कि हम तो तुम्हें सिर्फ एक अपने जैसा बशर देखते हैं, अलबत्ता हम तुझे झूठों में से गुमान करते हैं। तो फ़अस्क़ित अलैना किसफ़न, सो तू गिरा, एक मिनट, सो तू गिरा हम पर एक टुकड़ा आसमान से, इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे में से हो। इन्हें खुद ही क्या मांग रहे हैं, अजाब मांग रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु तो उनके अपने वक्त के नबी यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा कि रब्बी आलमु बिमा तामलून, जो तुम करते हो और जो तुम मांगते हो उसको तो अल्लाह ही खूब जानता है और अल्लाह ही कर सकता है, यानी मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूँ, ये तो अल्लाह की मशीयत और हुक्म और इरादा होगा तो ऐसा होगा। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़्ज़ुल्ला, तो फिर जब उन्होंने झुटलाया तो बस उन्हें आग के साइबान वाले दिन अजाब ने आ पकड़ा। आग के साइबान वाले दिन के अजाब ने आ पकड़ा। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, और बेशक वो एक बड़ा अजाब था। इन्ना फी ज़ालिका लआया, तो इसमें अलबत्ता निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन अक्सर तुम में से ईमान नहीं लाते। तो इनके तरफ क्या भेजा गया था, इनको कहत था, बुरे हालात थे, और फिर जब इन पर बादल नमूदार हुआ तो ये बहुत खुश हुए देख के कि ये बादल तो हमारे ऊपर बारिश बरसाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उस बादल में आग के बगोले भेजे थे जो इन पर नाजिल हुए और इनको खत्म करके रख दिया, खाक बना के रख दिया। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, और बेशक अलबत्ता उतारा हुआ कुरान। अब यहाँ पे तंजील का लफ्ज जो है, कुरान का एक नाम तंजील भी है ना, उतारा हुआ, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ। तो अब यहाँ पे तमाम किस्सों को बयान करने के बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कैसे मैं अपनी सिफत अजीज और सिफत रहीम का इजहार करता हूँ। तो जैसे मैंने पहले अपनी सिफत अजीज और सिफत रहीम का इजहार किया, और ए मुशरिकीन तुम जानते हो इन तमाम वाकयात को कि कैसे उनका अंजाम हुआ और कैसे मैंने उनको जो कि मुत्तबईन थे अंबिया के, उनको मैंने बचाया। तो अब ये कुरान भी तो मैंने नाजिल किया है। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन, और इसको बहुत ही एक मुबारक अमानतदार फरिश्ता इसको लेकर आता है जिसका नाम क्या है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़रीन, और वो तुम्हारे दिल पर उसको उतारता है, किस पे के दिल पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, ताकि तुम डर सुनाने वाले बन जाओ। बिलिसान अरबी मुबीन, और वो एक वाज़ेह, कैसी जबान है, एक वाज़ेह अरबी जबान में उतारा गया है। सबसे बेहतरीन जबान जो दुनिया में पॉसिबल थी जिसमें इस कुरान को उतारा जाता, कलामुल्लाह को उतारा जाता, वो क्या थी, अरबी जबान थी। उसके अंदर वसअत, उसकी फसाहत, उसकी बलागत इतनी ज्यादा थी कि उसमें हर तरह के जमानों के और के लिए देखें, अरबी जबान जो है वो हर तरह के नए आने वाले इजादात के लिए लफ्ज पैदा कर सकती है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम फोन को फोन कहते हैं, मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत से नए अल्फाज जिनको हम नया नाम दे ही नहीं सकते, लेकिन अरबी जबान को अल्लाह ताला ने ऐसी वुसअत और ताकत दी है, और उसका स्टाइल ऐसा है कि उसमें हर जबान के लिए नया लफ्ज ईजाद हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये एक इसकी सिफत है। इसी तरह अल्लाह ताला
ہم جب اس کو بیان کرنے پہ آئیں تو عربی زبان کو اگر دوسری جو زبانیں ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس کا کوئی ثانی نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن کو اتارا اور اسی لیے فرمایا کہ بلسان عربی مبین, اللہ تعالیٰ نے اسے ایک واضح عربی زبان میں نازل کیا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور بے شک یہ کہ اس کا ذکر جو تھا جو پہلے زبر گزری ہیں, زبر جو ہے وہ زبور کی جمع ہے, زبور کہتے ہیں ایک صحیفے کو, اور زبر اس کی جمع آتی ہے, یعنی جو پچھلے صحیفے گزرے ہیں ان میں اس کا ذکر موجود تھا. کیا اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کیا یہ ان کے لیے ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے جانتے ہیں کون؟ بنی اسرائیل کے علماء. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ, اور ہم اسے غیر عربی زبان دان پر نازل کرتے ہیں پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا. اگر ہم, ولو آ رہا ہے نا, تو بتایا جا رہا ہے, ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کرتے, عجمین عجمی سے ہے یعنی غیر عربی, تو اگر ہم کسی عجمی پر اس کو نازل کرتے پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا تو پھر بھی کانوا بہ مؤمنین, تو یہ ایمان پھر بھی نہ لاتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, ہم اسی طرح یہ انکار کا جو طریقہ کار ہے اس کو چلاتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. یہ انکار کا جو طریقہ ہے, یہ جو ہیلا ہے, یہ جو بہانے یہ کرتے ہیں, یہ تو پچھلے انکار کرنے والوں نے بھی کیے تھے اور پھر ان کے دلوں میں بھی ایسے ہی ہیلے بہانے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہم ان کے دلوں میں اسی طرح چلاتے ہیں, ان مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم, وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ایک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. فیأتیہم بغتۃ, اور وہ ان پر کیسے آئے گا؟ اچانک آئے گا. لا یشعرون, جبکہ وہ خبر نہیں رکھتے ہوں گے. فیقولوا هل نحن منظرون, پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے جا سکتے ہیں, کیا ہمارے لیے تھوڑی مہلت پاسبل ہے, کیا ہمیں اور ٹائم دیا جا سکتا ہے؟ فَأَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, بس تم مجھے بتاؤ کیوں تمہیں مہلت دی جائے, اسی عذاب کی تو تم جلدی مچا رہے تھے, اسی عذاب کا تو تم مذاق اڑا رہے تھے, اسی عذاب کا تو تم اپنے نبیوں سے, اپنے انبیاء جو ہم نے بھیجے تمہاری طرف, ان کو کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ. تو جب اب عذاب آ رہا ہے تو تم کہتے ہو کہ مہلت دے دو. کیا تم نے دیکھا, ذرا دیکھو, اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچائیں اور پھر جاءہم ما کانوا یوعدون, پھر ان پر پہنچے جس کی انہیں وعید کی جاتی ہے, جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے, ان کے کیا کام آئے گا؟ ہم ان کو مزید مہلت دے دیں, یہاں کہنے سے یہ مراد ہے کہ ہم ان کو مزید مہلت دے دیں. تو جب مہلت دیں گے تو ان کو دنیا کے متاع بھی دیں گے, ان کو دنیا بھی دیں گے, ان کو زندگی بھی دیں گے. تو جب ہم ان کو مزید مہلت دے دیں تو تب بھی یہ ایمان نہ لائیں, تو ان کو اس مہلت دینے کا, ان فائدے دینے کا کیا فائدہ, ان کے کیا کام آئے گا یہ؟ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون, اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے اور نصیحت کرنے والے ہم نے پہلے بھیجے, اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے, وما تنزلت به الشیاطین, اور اس قرآن کو شیطان نہیں لے کر آیا, اس کو شیاطین نہیں اتارتے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون, اور ان کو سزاوار نہیں, وہ اس کے قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. کون؟ شیطان کا یہ کام نہیں ہے, شیطان اس لائق ہی نہیں ہے, شیطان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو لانے کا اہل ہو, اور اگر وہ زبردستی بھی چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے بار بار یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے, کتنا دیکھیں جامع کلام ہے, کہ جب رسولوں نے دعوت دی تو کیا کہا کہ ہم رسول امین ہیں, امانت دار ہیں, کوئی شیطان اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا, کوئی شیطان اس میں سے کوئی بات اچک نہیں سکتا, کوئی شیطان اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. پھر جس رسول کی بات کی, یعنی جس جبرائیل علیہ السلام کی بات کی کہ وہ جو وحی لے کر آئے, ان کے لیے بھی کہا جبرائیل امین, کہ وہ امانت دار ہیں, وہ نگہبان ہیں, وہ حفاظت کرنے والے ہیں, ان سے بھی کوئی شیطان اس وحی کو اچک نہیں سکتا, کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. تو کیا کہا کہ قرآن کو شیطان نہیں لایا, اور نہ وہ اس کے اہل ہیں کہ وہ قرآن کو لے کر آئیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم
کیا آ گیا، انہم عن السمع لمعزولون، اور بے شک وہ سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے ہیں، معزول کر دیے گئے ہیں۔ کون؟ شیطان اور اس کے چیلے، اور جنات اور اس کے چیلے۔ چیلوں میں کون کون آتا ہے؟ جنات، شیاطین بھی اور برے جنات بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام سے معزول کر دیا ہے۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے تھا نا، تو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اوپر کے مقامات تک جا سکتا تھا، اور ایسے ہی جنات میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ اوپر کے مقامات تک جا سکتے تھے۔ لیکن ہم نے جیسا کہ پڑھ لیا اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، شہاب ثاقب کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے یہ راستے بند فرما دیے، وہ ان مقامات سے معزول کر دیے گئے جہاں تک ان کی پہنچ تھی، جہاں تک ان کی رسد تھی۔ یہ بھی ایک انتظام ہے کہ وہی میں کوئی رکھنا نہ آنے پائے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو کہ تم مبتلائے عذاب لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس ایمان کی طرف بلاؤ۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن تبلیغ کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے 3 سال کا جو عرصہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے تبلیغ کرتے رہے، صرف اپنے گھر والوں تک ان کی تبلیغ محدود رہی، بالکل ہی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ان کے جو غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایمان لے آئے تھے، لیکن ابھی ان کو وہ حکم نہیں ہوا تھا کہ اب تم مزید آگے بھی اس کو کرو۔ لہٰذا ان الفاظ کے اس آیت کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک طریقہ کار جو وہاں کا تھا، ایک رسمن کے لوگ ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے یا صباحا پکارتے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور سب کو اکٹھا کیا، اور پھر ان کو کیا کہا کہ تم میں اللہ کا نبی ہوں۔ پہلے ان سے ثبوت لیا، اور ثبوت کے طور پہ کیا کہا کہ بتاؤ میرے متعلق تم کیا یہ یقین رکھتے ہو کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے تم پر فوج حملہ کر، کوئی فوج ہے وہ حملہ کرنے والی ہے، کچھ لوگ ہیں تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو تم کیا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کو بالکل سچا مانتے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو صدیق ہیں، صادق ہیں۔ تو اس کے بعد جب ان سے انہوں نے اپنے متعلق گواہی لے لی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور سب کے سب پھر وہاں سے انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے لیے اپنے بازو جھکا دے جس نے تمہاری پیروی کی مومنوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ نافرمانی کریں تو کہہ دیں کہ بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ اپنے اس رب پر توکل کیجئے جو بڑا زبردست ہے، بڑا غالب ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اور جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، اور نمازیوں میں تمہارا پھرنا بھی دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو وہ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں؟ بتاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں؟ تنزلوا علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں بہت بہتان لگانے والے اور گناہگار پر۔ یہ اور کس پر اترتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، کس پر اترتے ہیں؟ بڑے بہتان لگانے والے، پھر گناہگار پر، اور پھر ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، سنی سنائی باتیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ ڈال دیتے ہیں ان کے کانوں میں سنی سنائی باتیں، اسی لیے تو بہتان لگاتے ہیں کہ سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں ان کے، اور پھر وہ اکثر اس پہ یقین کر کے اس کو آگے پھیلاتے ہیں، نہ بھی یقین کریں تو اپنے حسد، بغض، کینہ اور کسی بھی اور مفاد کے تحت اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ، اور پھر آگے شعراء کا ذکر آ رہا ہے، اور شاعر وہ یتبعہم الغاوون، تو وہ ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہی میں۔ الم تر انہا فی کل واد یحیمون، واد یحیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو حضرت
اچھا، تو ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو کہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شعر بھی کہتے تھے. تو جب سورہ شعراء کی آیات آئیں تو وہ جو ہے وہ بڑے افسردہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے متعلق تو یہ بات آ گئی کہ شاعر کا ذکر آ گیا، پیچھے شیطانوں کا ذکر آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جس طرح وہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ کان لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی شاعر بھی ہیں، اور وہ شاعر وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا سوائے ان کے، تو یہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو یہی کہا تھا کہ آگے جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کیا، اور انہوں نے اس کے بعد بدلہ لیا کہ ان پر ظلم ہوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ وہ الٹنے والے ہیں، یعنی وہ لوٹ کر کس کروٹ جائیں گے. تو یہ یہاں پہ جو اللہ ہے نا استثناء، تو یہاں پہ وہ شعراء آ جاتے ہیں جو کہ حق کو سمجھنے والے ہیں اور حق کے لیے کام کرنے والے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شعراء ہیں، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال اور بہت سارے شعراء کہ جنہوں نے دین کے بہت ساری ایسی باتوں کو، علامہ اقبال تو ماشاءاللہ اور اکبر الہ آبادی نے بھی، ان کی تو اب اگر آپ ان کا کلام سنیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس زمانے کے لیے انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی نا. تو کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. تو اگر آج دیکھیں تو ہمارے جو حالات، ہمارے جو انسٹیٹیوٹ، ہمارے جو تعلیمی اداروں کے بن چکے ہیں، تو واقعی لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی انہوں نے ان چیزوں کو سینس کر لیا تھا. حالانکہ زمانہ تو ایسا تھا کہ ابھی اتنا برا زمانہ نہیں تھا کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے. کائنڈلی آپ اس کو میوٹ رکھیے نازیہ، آپ کا فون جو ہے وہ میوٹ نہیں ہے. چلے میں نے میوٹ کر دیا. چلیں، تو وہ اس طرح ہے کہ تو ایسے ہی علامہ اقبال کی شاعری ماشاءاللہ انہوں نے تو قرآن کی تفسیر کر ڈالی ہے اپنی شاعری میں. تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شاعر ایسا ہوتا ہے، لیکن شاعری، اس بات کو سمجھیے، یہاں مراد یہ ہے کہ شاعری ایک ایسا ٹول ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ قرآن کی تشریح ایک ایک شعر میں، بہت بڑے بڑے جو ہے شعر کیا ہوتا ہے کہ اس میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر ایسا اثردار ہوتا ہے کہ واقعی دل پر لگتا ہے. ہاں، تو اسی طرح بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر اپنی شاعری میں کر دی اور اخلاقیات کو بتا دیا، لیکن ان کے پاس چونکہ یہ فن ہوتا ہے شعر کہنے کا، لہٰذا جہاں یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ یہ اس کو کس کام میں استعمال کریں. چاہے تو وہ اس کو دین کے لیے استعمال کر لیں، چاہے تو وہ اس کو شیطان کے لیے استعمال کر لیں. تو بہت سے ایسے شاعر ہیں وہ بھی ان شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں. اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، ہر قسم کی سوچ کی وادیوں میں وہ سرگرداں رہتے ہیں. عجیب عجیب خیالات ہیں جن کو وہ الفاظ کا سانچہ دے کر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور آپ ان سے متاثر ہو جاتے ہو، ہے نا. تو اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کیا. الحمدللہ یہاں پہ سورہ شعراء مکمل ہو گئی، اور آگے ہمارے پاس اگلی جو سورت ہے وہ ہے سورۃ النمل. آغاز اس کا حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، توسین. تلک آیات القرآن میں وہ کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور جو کہ کیسی ہے، روشن اور واضح کتاب ہے. سورہ نمل میں بھی ہم جو مضمون دیکھیں گے، مختلف مضامین بیان ہوں گے، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کیا موضوع ہے. اگر دیکھا جائے کہ سورہ نمل میں ہمیں جو خاص موضوع نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ جو حق کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایسے ہی نہیں ان پر عذاب نازل کر دیتے یا ان کو نکال پھینکتے دنیا سے جب تک کہ ان پر اتمام حجت نہ کر دیں. یعنی ہر طرح سے دلیل اور براہین کے ذریعے ان کو جگایا جاتا ہے، ان کو عقلی طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ. اور اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان کے لیے اپنے نبی بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، اپنی ہدایات بھیجتے ہیں تاکہ یہ سیدھے رستے کی طرف آ جائے۔ ان نبیوں کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو معجزات بھی دیتے ہیں تاکہ لوگ جب دیکھیں ان معجزات کو اور ان کی عقلیں عاجز آ جائیں اس کو سمجھنے سے، تو وہ خود ہی اس بات کی طرف آئیں کہ واقعی یہ بات اور یہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے جو معجزہ دیکھا یا جس کو ہم نے محسوس کیا، یہ رب کی طرف سے ہے، یہ کسی انسانی عقل سے ممکن نہیں ہے، تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور طریقوں سے بھی ان کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو دے کر، نعمتیں دے کر، خوشحالی دے کر ان کو سمجھاتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ تذکیر کرتے ہیں آلاء اللہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نعمتیں بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں تو کاش کہ تم ان نعمتوں کو دیکھ کے ہی شکر گزار بندے بن جاتے، نافرمانی نہ کرتے۔ پھر جب ایسا بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں چھین کر لے کر آزماتے ہیں کہ شاید کہ کچھ لوگ وہ نعمتیں دینے کے بجائے لینے پر شکر گزاری کی طرف آئیں، صبر کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کی طرف آئیں، استغفار کی طرف آئیں، ایمان لے آئیں۔ یہ تمام کے تمام جب طریقے آزما لیے جاتے ہیں اور حجت تمام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو آپ اس کو ایسے مثال دے لیں کہ جو کفر کا پھوڑا ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے اور پھر اس کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہتا کہ اس کی سرجری کر ڈالی جائے اور اس کو نکال پھینکا جائے۔ اگر اس کو نہیں نکالا جائے گا تو کیا ہوگا کہ پوری کی پوری انسانیت اس، یعنی جیسے کہ ایک پھوڑا جو کہ سرطان، جو کہ کینسر کا شکار ہو جاتا ہے، اگر اس کو جسم سے نہ نکالا جائے تو پورے جسم کو کینسرس کر دیتا ہے، گلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کفر کے پھوڑا جب یہ پک جائے، پکنے کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب اس پر کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، اب اس پہ کوئی ملہم جو اوپر سے لگایا جاتا ہے، کوئی آئنٹمنٹ جو لگایا جاتا ہے، وہ بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ اب ڈاکٹر کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ اس کی سرجری کر کے اس کو بدن میں سے نکال دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پورا بدن ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی وہ جو کہ روحانی مصلح ہیں، ہماری روحانی اصلاح فرما رہے ہیں، ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو جب وہ مختلف قوموں پر یہ پیغام دیا جاتا ہے، ہر طرح سے ریمیڈی دی جاتی ہے، ان کو کبھی پلس کھلائی جا رہی ہیں، نعمتوں کی پلس کھلائی جا رہی ہیں، کڑوی گولیاں بھی دی جا رہی ہیں، یعنی نعمتیں چھین کے بھی ان کو دکھایا جا رہا ہے، کبھی ان کے اوپر ملہم لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح، اور ملہم کس چیز کا ہے؟ نبی جو انبیاء ان کی طرف آتے ہیں وہ ان کو ملہم، وہ ان کے اوپر لگایا ہوا وہ آئنٹمنٹ ہے کہ وہ کسی طرح اس گندگی کو جو ان کے اندر ہے، اس پھوڑے کو سکھا دیں، خشک کر دیں، اس میں صاف خون دوڑنے لگے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی عذاب کے نشتر بھیج دیتے ہیں، عذاب کی کینچیاں آتی ہیں، عذاب کے کٹر آتے ہیں، اور پھر سرجری کر کے اس گندے مادے کو اس دنیا سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو سورہ نمل میں یہی چیز دیکھنی ہے، سوچنی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفر کے زہریلے پھوڑوں کو کاٹ ڈالتے ہیں تاکہ پوری دنیا پر جو اس کا گندا اثر ہے وہ نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل، توسین، حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن واضح کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو الذین یقیمون، وہ مومن کیسے ہیں؟ اب ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ کون ہیں؟ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، جو ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ
آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. ان الذین، بے شک جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا ہی ایک آراستہ سی کر دیتے ہیں کہ بس یہی تو انہوں نے رہنا ہے، آخرت میں تو ان کے لیے کچھ ہے نہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. بے شک تمہیں قرآن حکیم، قرآن حکمت والے، علم والے کی طرف سے دیا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ حکیم اور علیم اللہ کی طرف سے تمہیں یہ قرآن دیا گیا ہے. پھر اس قول موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ایک حصہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں آگ دیکھتا ہوں تو میں ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہوں، لیکن وہ پھر کیا ہوتی ہے وہ آگ؟ وہ ان کے لیے وہاں پر آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری لے کر آ جاتے ہیں. آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے وہاں واپس جاؤ، اپنے مصر میں اپنے لوگوں میں واپس جاؤ، اور پھر فرعون کو یہ 2 معجزے بھی دیے ان کو کہ یہ ان کو دکھاؤ اور اس کو کہو کہ تم نافرمانی کر رہے ہو، تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. اور یہ جو معجزے ہیں یہ ان کے لیے آنکھیں کھول دینے والے ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں میں اس کا یقین تھا. دیکھیے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وجاہدوا، انہوں نے انکار کیا، بہا، ان معجزات کا، واستیقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دل یقین کر رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ یہ معجزے ہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، لیکن اب وہ اس کی انکار کے لیے ہیلے پلاننگز کر رہے تھے، ظلماً و علوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کہ ہم نے پھر فساد کرنے والوں کا کیسا انجام کیا، کیسے ہم نے ان گندے پھوڑوں کو اس دنیا سے نکال باہر کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اب یہاں پہ الحمدللہ تھوڑا سا ہم اس والے قصے کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے کریں گے کہ تحقیق ہم نے دیا پھر داؤد علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم. انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور جس نے ہمیں فضیلت دی اکثر اپنے بندوں پر. وارث ہوا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. اور اس نے کہا اے لوگوں مجھے سکھائی گئی ہے منطق الطیر. پھر سلیمان علیہ السلام کو مزید اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی سکھائی، وہ پرندوں کی چہچہاہٹ جو ہوتی ہے نا، اس میں بھی یہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیتے تھے، یہاں تک کہ حشرات الارض کی بولی بھی آپ سمجھ لیتے تھے. تو حشر سلیمان جنودہ من الجن والانس، اور پھر ہم نے سلیمان کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جنوں اور انسانوں اور پرندوں کو جمع کر کے، بس وہ روکے جاتے تھے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، پھر یہاں تک کہ وہ جب اپنے لشکر کے ساتھ چل رہے تھے تو ایک مثال دی گئی ہے کہ کیسا تھا ان کا علم، کہ چونٹیوں کا میدان تھا تو وہاں پہ وہ گئے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی نمل پہ نمل پڑ گیا، چونٹی. قالت نملتن، تو نملہ جو ایک چونٹی تھی اس نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ. وادی نمل ایسی ایک جگہ تھی جہاں ایک ایسی میدان جہاں پہ چونٹیوں کے بہت زیادہ بل تھے. تو پورے جو ان کے سٹی ہوتی ہے نا، پورا شہر آباد ہوتا ہے زمین کے نیچے جنگلوں میں، تو ایسے ہی یہ جگہ تھی. لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں جو سلیمان اور اس کا لشکر ہے وہ تمہیں روند نہ ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحکا، تو پھر اس پر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، من قولہا، ان کے اس بات پر، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے ان کی بولی. تو قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو ہمیں اس میں کیا میسج مل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کا مظاہرہ ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتے ہیں اور جب ہم اس کا مظاہرہ کر پاتے ہیں، اس کو ظاہر کر پاتے ہیں اور ہمیں خوشی حاصل ہو، تو فوراً اللہ کا شکر کرنا چاہیے.
यहाँ पे ऐसे ही किया ना उन्होंने कि वो हंसते हुए मुस्कुराए और कहने लगे कि ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे मैं तेरी नेमतों का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं जो तूने मुझे इनाम फरमाई है और मेरे वालिद को भी दी थी। वह अनआम अला सालिहन, और ये कि मैं नेक अमाल करूं जो तू पसंद करता है, और अपनी नेमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा ले। तो क्या होता है हमारे यहाँ, जब अल्लाह ताला अपनी नेमतों का इजहार हम पर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अक्सर अक्सर अल्लाह से दुआ नहीं कर रहे होते, बल्कि हम समझते हैं कि हम कुछ खास हैं, अल्लाह के कुछ खास हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हम पे ये नेमतें जाहिर फरमा दी हैं। ऐसा नहीं हुआ है। अल्लाह ताला की नेमतें आजमाइश भी होती हैं। हाँ, तो इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए ऐसे वक्त में कि या अल्लाह इन नेमतों को हासिल करके मुझे तौफीक दे दे कि मैं आपका शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं, और मुझे जो इनाम आपने फरमाया है इस पर मैं नेकियों में अपने इजाफा करूं, ना कि नेकी करना ही छोड़ दूं। हाँ, और तुझे राजी करने की कोशिश करूं। और फिर अल्लाह ताला से फिर हम ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में दाखिल रखना और अपने नेक बंदों के साथ हमें रखना। फ़तफ़क़्क़दत तैर, और उसने खबर ली, एक वाकया जिससे आपको पता चला कि नेमतों में किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फ़तफ़क़्क़दत तैरा, और फुकदान हो गया परिंदे का, किसका, हुदहुद का। फुकदान से मुराद ये है कि जब रोज जो है वो बादशाह के सामने परेड होती थी और सब हाजिर दरबार होते थे, तो उसमें से हुदहुद गायब था। तो लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीद, तो क्या फरमाया कि वो कहाँ गायब हो गए। हाँ, उसने तो हमसे लीव भी नहीं मांगी थी और वो गायब हो गया, तो अलबत्ता मैं उसे सख्त सजा दूंगा। बगैर बताए, बगैर इजाजत के गायब हो गया मेरे दरबार से, मैं उसे सख्त सजा दूंगा, या उसे ज़िबा कर डालूंगा, या उसे ज़रूर कोई माकूल वजह मेरे सामने पेश करनी होगी। यानी अगर वो कोई वजह ना पेश कर सका तो ज़रूर मैं उसको सजा दूंगा, लेकिन अगर उसने कोई माकूल वजह पेश कर दी अपनी गैर हाजिरी की तो ठीक है। फमकथ गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइम बिनबा बिनबइन यकीन। सो उस हुदहुद ने, वो थोड़ी देर में आ गया, वापस आ गया, और फिर उसने कहा कि मैंने मालूम किया है वो जो आपको मालूम नहीं, और मैं आपके पास सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ। अब देखिए अजीब बात है ना कि उस सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना कुछ नवाजा था, और जो शयातीन जिन थे, सरकश जिन थे, उन पर भी उनको दस्तरस दे दी थी, हवाओं पे उनको दस्तरस दे दी, उनको जानवरों की बोलियां सिखा दी, लेकिन एक हुदहुद, एक आम सा परिंदा आके उनको खबर दे रहा है, और अपनी बोली में जाहिर है वो उनसे गुफ्तगू कर रहा था, और उनको कह रहा है कि मैं आपके पास से खबर लेकर आया जो अभी तक आपको नहीं पहुंची। तो इस पर उन्होंने उसका सर नहीं कलम किया कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हाँ, तुम्हें ये यकीन नहीं है कि मैं ये खबर तुमसे पहले ला सकता था। बल्कि उन्होंने उसकी इस बात को सुना। ये है बादशाहत की सही निशानी, ये है बड़ेपन की सही निशानी, कि उनको सुना और कहा कि ठीक है, तुम बताओ मुझे कि बात क्या है। ये नहीं इस किब्र और तकब्बुर में आए कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा परिंदा हुदहुद और मुझे कह रहा है कि एक ऐसी बात की मैं आपको खबर देने वाला हूँ जो आपको अभी नहीं है। तो इसी बात पे किसी जालिम बादशाह के सामने अगर की जाए तो वो तो सर कलम कर डाले, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से उनकी बात को सुना और कहा चलो बताओ फिर क्या वाक़या है। तो उसने कहा कि इन्नी वजदतु, मैं पाता हूँ एक औरत को, तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम, कि एक ऐसी औरत को जिसके पास बड़ी बादशाहत है और उसके पास एक बड़ा तख्त भी है, और मैंने उससे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर किसी और को सजदा करते पाया। और सूरज को सजदा करने वाले थे, ये सूरज की परस्तिश करने वाले थे। याद रखिएगा इसके ज़िम्न में, इसी सूरत नमल में हमने इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना कि जब वो फिरौन के दरबार में गए। अब यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, एक रब्त बन रहा है, एक कंट्रास्ट आपको नजर आएगा इंशाल्लाह, वो हम आखिर में आपको बताएंगे। लेकिन वो भी, फिरौन भी एक क्या था, बादशाह था। अल्लाह ताला ने उसके तरफ भी नबी भेजे हिदायत के लिए, और मलका सबा जिसका इंशाल्लाह आगे जिक्र आ रहा है, वो भी एक
بہت بڑی مملکت کی بادشاہت رکھتی تھی، لیکن اس نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا لیا۔ تو یہاں پہ کنٹراسٹ کہ دونوں سورج کی پرستش کرتے تھے، یہ بھی سورج کو سجدہ کرتی تھی، فرعون بھی سورج کو سجدہ کرتا تھا، لیکن اس نے ساتھ ساتھ اپنی عوام میں اپنی ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا کہ انا ربکم الاعلی۔ اب یہ اللہ کی نیک بندی یہ کیا کہتی ہے؟ شیطان نے انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں ان کے عمل، تو وہ جو کرتے ہیں نا اس کو شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا ہے، بس اس نے انہیں سیدھے رستے سے روک دیا ہے، سو وہ راہ نہیں پاتے۔ اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ اللہ یسجدوا للہ، یہ آیت سجدہ ہے، میں آپ کو ذرا موقع دوں گی، آپ سجدہ کر لیجئے گا، لیکن یہ جو کلاس ہے اس میں 3 منٹ رہ گئے، اس کے بعد ہم آپ کو 1 منٹ کے بعد آپ نیکسٹ کلاس جوائن کیجئے گا تو آپ سجدہ کر لیجئے گا اس وقت۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ وہ جو آسمان میں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، لیٹس سی، تم سچ کہتے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو؟ چلیں چیک کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا، میرا یہ خط لے جاؤ، بس یہ ان کے پاس ڈال دینا، پھر ان سے لوٹ کر آنا، پھر وہ دیکھ کیا اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، جب اس ملکہ سبا کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط موصول ہوا ان کو، تو اس نے جب وہ خط پڑھا تو کہنے لگی کہ اے سردار، بے شک میرے طرف ایک باوقت خط آیا ہے، کریم مکرم خط آیا ہے، انہو من سلیمان، اور وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ آج صرف قرآن کے نہیں تھے، بلکہ یہی الفاظ پچھلے انبیاء کے پاس بھی تھے۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ مجھ پر میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرمانبردار ہو کر آ جاؤ، یہ انہوں نے کہا ہے، یہ خط میں لکھا تھا۔ تو وہ بولی اے سرداروں، میرے معاملے میں مجھے رائے دو۔ تو کیا تھا ان کی ایک اور صفت یہاں پہ ملکہ سبا کی ہمیں سمجھ نظر آتی ہے کہ وہ بادشاہت میں ڈکٹیٹرشپ نہیں کر رہی تھی، بلکہ مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں فیصلہ کرنے والی نہیں ہوتی جب تک تم موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، تو سب نے کہا کہ ہم بڑے قوت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، بس یہ تو ہمارا خیال ہے کہ ہم طاقت تو رکھتے ہیں ان سے لڑنے کی، لیکن باقی فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ دیکھ لیجئے آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ تو قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، تو وہ کہنے لگی کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں تباہی مچا دیتے ہیں، وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، کذالک یفعلون، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع، اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ دینے والا بھیجتی ہوں، تحفے دے کر بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتا ہے۔ المرسلون وہ قاصد، فلما جاء، پس جب سلیمان کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد کرتے ہو؟ بس جو اللہ نے مجھے دیا وہ بہتر ہے، مجھے تو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو، تو ان کی طرف لوٹ جا، سو ہم ان پر ضرور لائیں گے ایسا لشکر جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہیں ہوگی، یعنی ہم تم پر حملہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ تم ایمان والے نہیں ہو، تمہیں، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے سردار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے؟ اب ملکہ سبا نے کہا کہ میں ملنے آنا چاہتی ہوں، تو پھر کہا گیا کہ اس کا جو تخت جس کی بڑی تعریف ہوتی تھی اس کو اس کے آنے سے پہلے یہاں حاضر کر دیا جائے۔